and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. Whereas पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में हर पॉलिटिकल पार्टी पे ऐसे टाइम्स आते हैं जब उनमें टूट फूट शुरू हो जाती है. ये ऑर्गेनिक होती है या इनऑर्गेनिक होती है, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, लेकिन बहरहाल ये भी हकीकत है कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनाई गई पीपल्स पार्टी को तोड़ के. क्यू लीग भी वजूद में आई. नवाज शरीफ को जब सज़ा हुई उसके बाद ऑलमोस्ट डिमिनिश हो गई नून लीग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इवन जब खाकान अब्बासी उनकी एब्सेंस में प्राइम मिनिस्टर थे तो भी वो एक नाम को ही हुकूमत थी, जो एक मैंडेट के साथ आने वाली गवर्नमेंट का जो एक प्रेजेंस होती है वो नज़र नहीं आती थी. सो द सेम इज़ हैपनिंग टू पीटीआई नाउ. और तहरीक इंसाफ में जो तोड़ फोड़ शुरू हो रही है उसमें जो कल से लोग सामने आ रहे हैं जो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, बज़ाहिर दे डोंट हैव अ वैलिड रीज़न. कुछ के पास रीज़न है, वो कह नहीं रहे. प्रेशर को ज़ाहिर है कोई मानेगा नहीं कि कोई प्रेशर में है या नहीं है, लेकिन बहरहाल लोग पार्टी को छोड़ने की बातें कर रहे हैं. सबसे पहले सामने आए MNA मौलवी महमूद आमिर कियानी. और आमिर कियानी की हैरत इसलिए हुई कि वो 1996 से इस पार्टी के साथ है और एक स्टेज पे तो पार्टी फंड्स में उन्होंने अपना घर बेच के भी फंड्स जमा कराए. इसके अलावा सिंध के एक MNA हैं रमज़ान खांची, उन्होंने भी PTI छोड़ने का ऐलान किया. फवाद चौधरी के साथ कल सारा दिन जो कुछ होता रहा, वो एक दफ़ा ज़मानत करा के बाहर आए तो उन्हें फिर पुलिस ने गिरफ़्तार करने की कोशिश की. वो भाग के वापस कोर्ट के अंदर गए, दोबारा वापस आए अपनी बेगम के हमरा. उन्होंने एक मीडिया टॉक भी की रात को. उनकी मीडिया टॉक बड़ी कैलकुलेटेड थी, बॉडी लैंग्वेज बहुत मोहतात थी, परेशान थे और उन्होंने मज़म्मत की कि ये जो कुछ हुआ है, मैं एज अ पार्टी रिप्रेजेंटेटिव ये कह रहा हूँ कि जो कुछ भी हुआ है ये गलत हुआ है. और शोहदा और गाजी, वो तो जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ यानी जहलम, हमारे एक एक घर में मौजूद हैं और इनकी इज़्ज़त के ऊपर कोई सौदा नहीं हो सकता. और जिन एलिमेंट्स ने भी ये सब तोड़ फोड़ जलाओ घेराव किया है, चाहे वो PTI में से हैं या PTI से बाहर से हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए. उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी कैलकुलेटेड जो टॉक थी, मीडिया टॉक, उस सब को देखें तो उससे भी ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या वो भी अपना रास्ता तब्दील करेंगे. इसके अलावा PP 148 से टिकट होल्डर लाहौर के अब इबाद फ़ारूक, उनकी भी एक स्टेटमेंट सामने आई कि वो पार्टी को छोड़ रहे हैं, जिसकी बाद में तरदीद भी बज़ाहिर उन्होंने की. लेकिन बहरहाल ये स्टेटमेंट तो सब ने सुनी कि उन्होंने, बिकॉज वो रिकॉर्डेड वीडियो थी, ट्विटर पे फ्लोट कर रही थी, उन्होंने कहा कि वो पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हैं. शीरीन मज़ारी के साथ भी कल बहुत ज़्यादती होती रही. उनकी बेटी का कहना है, ईमान मज़ारी का, कि उनके साथ थाने में जो कुछ हो रहा था, उनकी आवाज़ें उन्होंने सुनी. तो बेटी अगर माँ की आवाज़ें ऐसी सुन रही हो और उसके साथ ख़ुद भी मैन हैंडलिंग हो रही हो, इसको जितना कंडेम किया जाए कम है. और मैन हैंडलिंग और हाई हैंडेडनेस किसी के साथ भी हो, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, ये एक्सेप्टेबल नहीं है. जब वो बाहर आई और उन्होंने विक्ट्री का साइन बनाया तो ईमान ने उनको मना किया कि डोंट डू दिस. एंड आई थिंक इट टेल्स कि इस वक्त जो फैमिलीज़ हैं लोगों की, स्पेशली PTI के लोगों की जो फैमिलीज़ हैं, वो बड़ी मोहतात हैं और बड़ी परेशान हैं और वो इस सिचुएशन से निकलना चाहती हैं. और नोबडी कैन ब्लेम देम. इस तरह की सिचुएशन से हर कोई निकलना ही चाहेगा. दिस इज़ वेरी स्ट्रेसफुल एट इंडिविजुअल लेवल, एट फैमिली लेवल, एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान में हर बंदा जो भी स्टेट ऑफ पाकिस्तान को अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट समझता है और उसके लिए अच्छा सोचता है, वो परेशान है. जहांगीर तरीन एक दफ़ा फिर मंजर आम पे आए. उन्होंने कोर कमांडर हाउस का दौरा किया, बाहर आके प्रेस टॉक की. ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. दुश्मनी में भी बहुत ज़्यादा एक हद से आगे नहीं जाते और उन्होंने बताया कि अब उनकी तकरीबन लाताल्लुकी है इमरान खान से. लेकिन ये कोई अचंभे की बात नहीं कि वो सामने आ गए हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटेग्रल पार्ट है. PTI का भी बहुत इंटेग्रल पार्ट रहे हैं और PTI से पहले भी सियासत में उनका एक बड़ा मरकज़ी किरदार रहा है. और अगर ये कहा जाए कि नवाज़ शरीफ के साथ साथ अगर किसी और को फ़ायदा होगा उन सब लॉज का, जिन लॉज के ज़रिए से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नवाज़ शरीफ की वापसी होगी, तो उसमें से एक जहांगीर तरीन भी होंगे. सो अनदर पॉलिटिकल फिगर, मंजर आम पे उनका आना इस सारे केओस में, इट इज़ सिम्बॉलिक कि थिंग्स आर चेंजिंग.
کچھ لوگ سامنے آ رہے ہیں، کچھ لوگ بھاگ رہے ہیں. سو پولیٹیکل لینڈسکیپ از چینجنگ ونس اگین، اور پاکستان کی پالیٹکس کی یہی ہسٹری رہی ہے. اس کے علاوہ عامر کیانی نے تو سیاست ہی چھوڑنے کا اعلان کر دیا. دس از سمبولک ان دا سینس کہ پی ٹی آئی ایک ایسی پارٹی کے طور پہ ایمرج کی تھی جس میں یوتھ نے بہت پارٹیسپیٹ کیا، ینگ لوگوں نے، مڈل کلاس کے لوگوں نے، ایون لوور کلاس کے لوگوں نے، ہر ایک نے ان سے ایسوسیٹ کیا، اینڈ ایوری بڈی تھاٹ دیٹ یس وی ہیو اے چانس ان پالیٹکس. اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ پالیٹکس صرف جو بہت زیادہ امیر لوگ ہیں ان کے بس کی بات ہے، کیونکہ کیمپینز پہ جتنے پیسے لگتے ہیں، پارٹی میں جتنے پیسے لگانے پڑتے ہیں، وہ ایک عام آدمی کے بس کی تو بات ہی نہیں ہے. لیکن عامر کیانی بھی اگر مایوس ہو گئے ہیں، اور اس طرح کے لوگ جو کہ بہت پرانے اسٹال ورڈس ہیں پی ٹی آئی کے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ پرانے ایسوسیشن رکھنے والے لوگ تھے وہ بھی مایوس ہو رہے ہیں؟ نئے لوگ، عباد فاروق جیسے لوگ جن کو ٹکٹ ملا تھا، وہ لوگ بھی پریشان ہو کے پارٹی چھوڑ رہے ہیں. تو پالیٹکس میں ڈسکریج کیا جا رہا ہے کیا ایک عام پاکستانی کو؟ اسی طرح جو کچھ خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بھی پہلے نہیں ہوا. تو کیا جو ایک ویمن امپاورمنٹ ہے اور ایک ویمن پولیٹیکل ایکٹیوزم ہے اس کو بھی ڈسکریج کیا جا رہا ہے اس سارے سیناریو میں؟ سو ایک پرسپیکٹیو جب آپ ایک چیز کا رکھتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ وہ ایک نہیں ہوتا. ایک واقعہ ہوتا ہے، اس میں سے کئی پرسپیکٹیوز نکلتے ہیں، اس کو کئی اینگلز سے دیکھنا پڑتا ہے. اس میں وائلنس کا اینگل بھی ہے جو کچھ ہو رہا ہے، کہ آلریڈی ہماری یوتھ کتنی ولنریبل تھی، ہم نے ان کے لیے ایونیوز نہیں ڈیولپ کیے ٹو انگیج کوئی اسپورٹس میں، کلچر میں، آرٹس میں، نہ ہم نے ان چیزوں کو کبھی امپورٹنس دی ہے. جب ان کے لیے سارے ایونیوز اپنی پینٹ اپ انرجی کہیں یوز کرنے کے لیے بند تھے، تو ان کو جو راستہ ملا وہ اس طرف گئے. اب اس پہ جانے کی ان کو کیا سزا ملے گی، یا اس پہ جانے سے ان کو کوئی فیوچر ملے گا، یہ ملکی حالات ڈیفائن کریں گے. So we all have lessons to learn from all this that is happening. اور وہ lessons جتنی جلدی اسٹیٹ لرن کر لے وہ اسٹیٹ کے لیے اچھا ہے، جتنی جلدی ہم لرن کر لیں وہ ہمارے لیے اچھا ہے. بیکاز یہ اسٹیٹ اینڈ سٹیزن ریلیشن شپ جب تک یہ ایگزسٹ کرتا رہتا ہے تب تک ہی ریاستیں قائم رہتی ہیں. اس کے علاوہ پی ٹی آئی پہ تنقید تو کی جہانگیر ترین نے، اور انہوں نے تو کیٹیگورکلی کہہ دیا کہ کیونکہ یہ سارے لوگ جو اندر آئے تھے انہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے پکڑے ہوئے تھے، تو یہ پی ٹی آئی کے ہی لوگ تھے. تو یہ ان کا ایک پارٹیزن رول فرسٹ ٹائم سامنے آیا، ورنہ کافی محتاط گفتگو کرنے کے وہ عادی ہیں. مین اسٹریم میڈیا پہ کمپلیٹلی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ سب پی ٹی آئی کے لوگ تھے، جبکہ آج جو خطاب کیا ہے عمران خان نے، انہوں نے کہا ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کی جائے، ایک اوپن انکوائری کی جائے جس میں یہ دیکھا جائے کہ یہ کون لوگ تھے. اور ویسے بھی اگر ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو جائے عمران خان کی بات سے ہٹ کے بھی، تو یہ بہت اچھا ہوگا، کیونکہ ونس اینڈ فار آل دس شوڈ بی ڈیفائنڈ کہ یہ واقعہ اپنی نوعیت کا آخری واقعہ تھا. اس طرح کی وائلنس نہیں ہونی چاہیے، نہ اس کی سیاست اجازت دیتی ہے، نہ اس کی پالیٹکس کی جو ایک نارمز ہیں ہمارے ملک میں وہ اجازت دیتے ہیں. کسی ملک کی جمہوریت اس طرح کے واقعات کی اجازت نہیں دیتی، اور اسپیشلی ان اے کنٹری لائک آرز جہاں پولرائزیشن سوشل لیول پہ بھی ہے، اکنامک لیول پہ بھی ہے. ہمارا نیشنل سیکورٹی اسپیکٹرم پہلے ہی بہت چیلنجڈ ہے. 2 صوبوں میں ایسی گورنمنٹس بیٹھی ہوئی ہیں جن کی کوئی لیجیٹمیسی ہی نہیں ہے. الیکشنز ہونے چاہیے، الیکشنز ہو نہیں رہے. ہم نے آئی ایم ایف سے جو ڈیل کی ہوئی ہم اس کو آنر نہیں کر رہے، بلکہ اب ہم اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. دنیا کہہ رہی ہے ہم ڈیفالٹ کے قریب ہیں، لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. تو جہاں اتنے چیلنجز آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں، وہاں یہ جو ایک وائلنس بیسڈ قصہ سامنے آیا ہے، اس کا ریزالو ہونا بہت ضروری ہے. یہ بہت اہم کویسچنز ہیں کہ وہ پنجاب پولیس جو کئی دفعہ زمان پاک پہ اٹیک کر چکی ہے، جو گھروں میں جا کے ان کے ایکٹیوسٹ کو پکڑتی رہی ہے، ابھی تک پکڑ رہی ہے، وہ اس وقت جب جو لوگ لاہور کو جانتے ہیں، لبرٹی سے لے کے کینٹ تک، جب وہ پورا کیراون ٹریول کر رہا تھا، جب وہ لوگ جا رہے تھے جتھوں کی شکل میں یا جیسے بھی ہجوم کی شکل میں، ان کو وہاں تک پہنچنے سے پہلے روکا کیوں نہیں گیا؟ پولیس کہیں بھی نہیں تھی. کور کمانڈر ہاؤس تو بہت دور جا کے آتا ہے. سو یہ وہ کویسچنز ہیں وچ مسٹ بی آنسرڈ. اور اگر اس وقت کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے اس سارے معاملے کی آڑ میں، تو اس کو بھی سامنے آنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ایک جماعت کو
کسی بھی قسم کے پروپیگنڈے کی بیس پہ دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو وہ واپس تو ضرور آئے گی، لیکن اگر وہ اس احساس کے ساتھ واپس آئے گی کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہی زیادتیاں پھر وہ نیکسٹ ٹائم گورنمنٹ میں آ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ کرے گی، اور یہ سرکل کبھی رکے گا نہیں۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ زمان پارک میں ایک اور ممکنہ آپریشن ہو سکتا ہے، جو کہ سو کالڈ انفارمیشن منسٹر ہیں اس وقت پنجاب کے، وہ کہتے رہے ہیں کہ زمان پارک میں اندر دہشت گرد موجود ہیں، ہمارے پاس ان کی لسٹ ہے، آپ انہیں ہمارے حوالے کریں، جس کے جواب میں فاروق حبیب نے یہ اسٹیٹمنٹ دی زمان پارک کے اندر سے کہ پولیس آئے، ساتھ میڈیا کو بھی لے کے آئے، اور آپ پورے زمان پارک کی ریزیڈنس کی تلاشی لے لیں، اگر آپ کو کوئی ملتا ہے تو ضرور لے جائیں، لیکن طریقے سے آئیں، مار دھاڑ یا جو پہلے ہوتا رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی ایز فار ناؤ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں اٹس 9:30 17 مئی، کئی دفعہ جب ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو وہ رات کے 12 بج چکے ہوتے ہیں، سو آئی ایم ٹیلنگ یو دا ٹائم کہ ابھی تک تو کوئی آپریشن نہیں ہوا اور وہاں سے کوئی دہشت گرد ریکور نہیں ہوئے۔ ہاں لیکن زمان پارک جانے والے سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں، ایریا کارڈن آف کر دیا گیا ہے اور پولیس وہاں پہ موجود ہے۔ عمران خان نے خطاب کیا ہے، پہلے سے کم اگریسو تھے اور لگ رہا تھا کہ وہ ری تھنک کر رہے ہیں اپنی جو پہلے وہ ٹون اینڈ ٹینر جس میں وہ بات کرتے رہے ہیں، اور انہیں معاملے کی گریوٹی کا احساس ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ خواجہ آصف نے کل ایک پروگرام میں کہا کہ نواز شریف کو جو باہر جانے دیا وہ عدلیہ نے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے جانے دیا۔ مستقل فلپ فلاپ سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں خواجہ آصف۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ دیر از نو نیو فیوریٹ ان نون لیگ، شہباز شریف کے بعد، خاقان عباسی کے بعد، کہ کون پاسبلی لیڈ کر سکتا ہے مسلم لیگ نون کو ان دی ایبسنس آف مریم نواز اینڈ نواز شریف، تو شاید خواجہ صاحب تھوڑی سی اٹینشن سیکھ کر رہے ہیں، اور خواجہ صاحب کو کیونکہ مقتدر حلقوں کی حمایت بھی حاصل رہتی ہے، اس لیے وہ بہت کھل کے بولتے ہیں جو انہوں نے بولنا ہوتا ہے، جس پہ تنقید کرنی ہو، جو حالات و واقعات پہ وہ کامنٹری کرنا چاہیں وہ کرتے ہیں، اور ان کو چیلنج کرنے والے کم ہی لوگ ہوتے ہیں، بیکاز ان کی زیادہ تر باتیں بڑی ایڈونچرسٹ ہوتی ہیں اور کنجیکچرڈ ہوتی ہیں، ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا بیکاز وہ ایک کمپلیٹ سائڈ لیتے ہیں اور اس میں فیکٹس کتنے ہوتے ہیں اٹس ہارڈ ٹو ڈٹرمن۔ لیکن بہرحال یہ ڈبیٹس اگر عمران خان کریں تو غلط ہے، خواجہ آصف کریں تو ٹھیک ہے، دس شوڈ بی اسٹاپڈ۔ یہ ڈبیٹس جب تک ختم نہیں ہوں گی، معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ آلریڈی جو پی ٹی آئی کے مذاکرات ہوئے تھے سپریم کورٹ کے کہنے پہ ریگارڈنگ دا الیکشنز، اس مذاکراتی ٹیم میں پی ڈی ایم کی طرف سے جو کشور زہرا صاحبہ موجود تھیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات کے 3 راؤنڈز بہت کامیاب ہوئے تھے اور 4تھ راؤنڈ بھی ہونا تھا، لیکن شاہ محمود قریشی نے باہر آ کے کہہ دیا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ ان ادر ورڈز انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے کامیاب نہیں ہونے دیا مذاکرات کو۔ دوسرے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو جب مذاکرات ہوتے ہیں تو رات کو پرویز الہی کے گھر پہ بختر بند گاڑیاں پہنچ جاتی ہیں، سو کہیں نہ کہیں یا تو ہر پارٹی میں مسکرینٹس موجود ہیں، یا پھر حکومت میں مسکرینٹس موجود ہیں، یا سسٹم میں کوئی مسکرینٹس موجود ہیں جو مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے بھی اس کامیابی کو باہر تک نہیں آنے دیتے۔ تو یہ ساری باتیں ڈسکس ہونی اس لیے ضروری ہیں کہ جو ڈیول رولز ہیں ہمارے پولیٹیشینز کے، کہ وہ 3 سال کسی چیز پہ چپ رہیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر خواجہ آصف جانتے تھے کہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے باہر جانے دیا ہے تو ابھی تک یہ بات صرف عمران خان کر رہے تھے، خواجہ آصف خاموش تھے۔ اگر آج وہ بولیں تو وہ کیوں بولیں؟ کسی کو یہ چیز کویسچن کرنی چاہیے، لیکن کیونکہ پی ڈی ایم گورنمنٹ اپنی مرضی کے صحافیوں سے بات کرتی ہے اور وہ صحافی ان سے کم ہی چیلنجنگ کویسچنز پوچھتے ہیں، تو آئی ڈونٹ نو یہ بات ان سے کون پوچھے گا۔ اس کے علاوہ القادر ٹرسٹ کیس میں شہزاد اکبر کو پاکستان لانے کے لیے نیب کا انٹرپول سے رابطے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور نیب راولپنڈی کا القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی تمام کابینہ کے بیانات ریکارڈ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ عمران خان، شہزاد اکبر اور ایک اور شخصیت کے علاوہ 3 دسمبر 2019 کی میٹنگ میں شریک پوری کابینہ کو عمران خان کے خلاف گواہ بنایا جائے گا۔ یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے جس میں ایک بند انویلوپ کو اپروو کرایا گیا فرام دا کیبنٹ، اس میں جتنی مرضی ڈسکشن ہو جائے، اس میں جو سینٹر پوائنٹ ہیں وہ ہیں ملک ریاض۔ ملک ریاض از ون آف دا انٹچبلز آف پاکستان، اتنا زیادہ کہ لوگ کئی دفعہ ان کا، بہت بڑے بڑے صحافی ان کا نام بھی نہیں لیتے، سب ان کو پراپرٹی ٹائکون کہہ کے اس پرٹیکولر کیس میں کوٹ کر رہے ہیں۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ملک ریاض اتنے انفلوئنشل صاحب ہیں اور ان کا اتنا رول ہے پاکستان کی پالیٹکس میں اور ان کے اتنے اچھے رابطے ہیں ہر جگہ پہ، سب کوارٹرز میں، پاور کوریڈورز میں، تو پھر ان کو چھوڑ کے صرف عمران خان کے اوپر نزلہ اس کیس کا کیسے گر سکے گا؟ کیونکہ وہ منی لانڈرنگ جو کی تھی، جس کے وہ پیسے ہیں جو کہ دیے گئے القادر یونیورسٹی کے لیے، اس سب میں سینٹرل فگر تو ملک ریاض ہیں. ان کو بھی بلانا پڑے گا، ان کے بھی بیان ریکارڈ کرنے پڑیں گے، ان کی بھی منی ٹریل دیکھنی پڑے گی، ان کے بھی سارے معاملات دیکھنے پڑیں گے. تو کیا سسٹم تیار ہے ملک ریاض کو ٹرائی کرنے کے لیے؟ دیٹ از دا بگر کویسچن. اور اگر ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا تو پھر یہ جو سارا کیس ہے القادر ٹرسٹ کا، یہ میرا خیال ہے کسی کنکلوسو اینڈ تک نہیں پہنچ سکے گا. بہرحال دس از پاکستان. کنکلوژنز بنا لیے جاتے ہیں، لاجیکل اینڈز بنا لیے جاتے ہیں، اینڈ دیر از نتھنگ دیٹ کین ناٹ بی ڈن ہیئر. آج کی رات میں کیا ہوتا ہے، عمران خان زمان پارک میں ہیں، لاہور میں ہیں، اور کوششیں کی جا رہی ہیں ان کو دوبارہ اریسٹ کرنے کی. لیٹس سی واٹ ہیپنز، اینڈ آئی ہوپ کہ جو کچھ بھی ہو، اگر اس میں یہ جو وائلنس کا ایلیمنٹ ہے یہ نہ آئے. عمران خان اگر جانا چاہیں، جیسے کہ وہ کہتے رہے ہیں کہ میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں، تو گرفتاری دیں، اینڈ لیٹ سی یہ گورنمنٹ کیا پروو کر پاتی ہے. بہت سارے پولیٹیکل لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عمران خان کی گورنمنٹ میں نیب میں جیلیں کاٹی ہیں. مے بی اٹس ٹائم فار عمران خان ٹو فیس دس ایز ویل، بیکاز جب آپ لیڈر بن جاتے ہیں، اور وہ بھی اس کیلیبر کا، جس میں عمران خان اس وقت جس کیلیبر پہ موجود ہیں، سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہیں پاکستان کے، تو پھر اتنی قربانیاں تو پھر ان سے ایکسپیکٹ کی ہی جاتی ہیں. آئی ہوپ ہی اسٹیز ویل. اور بالکل جس طرح عمر عطا بندیال کے اوپر لوگوں کو اعتراض ہوا تھا کہ گڈ ٹو سی یو کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ وہ اپنی تربیت سے مجبور تھے کہ انہوں نے کہا کہ گڈ ٹو سی یو. میں بھی اپنی تربیت سے مجبور ہوں کہ جو شخص مشکل میں ہوتا ہے، آئی آلویز ہوپ کہ اس کی مشکل ٹل جائے. تو اللہ کرے پاکستان کی مشکل ٹل جائے، جس سچویشن سے پی ٹی آئی کے لوگ گزر رہے ہیں وہ صورتحال درست ہو جائے، اور پی ڈی ایم ہوش کے ناخن لے. آئی سی یو ٹمارو.